नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल आराफ इंशाअल्लाह हम शुरू कर रहे हैं। मरकज़ी मज़मून देख लेते हैं इसका मरकज़ी मज़मून है एक क़ानून। सिर्फ़ एक क़ानून है जो कि इसकी सेंट्रल थीम है, और वो क़ानून किसका है? हलाकत अक़वाम, कि कौमें कैसे हलाक की जाती हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या लॉज़ हैं जो कि अप्लाई होते हैं, जिनके तहत फ़ैसला किया जाता है कि अब ये कौम हलाक करने के काबिल हो चुकी है। ज़माने नुज़ूल इसका क़ियाम मक्का का आखिरी दौर है। सूरतुल अनाम के आसपास ये सूरतुल आराफ भी नाजिल हुई थी। दोनों का ज़माने नुज़ूल पास पास का है। पस मंज़र इसका देख लेते हैं। पस मंज़र क्या है इसका? ये वो ज़माना था जो मक्के का आखिरी दौर था, जिसमें के कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़त्ल के मंसूबे बना रहे थे। तो कुरैश मक्का को सख्त तंबीह की गई है, यहाँ पर सख्त उनको वार्न किया गया है कि अगर तुमने यही हरकतें जारी रखीं तो याद रखो कि तुम्हारा भी अंजाम वही होगा जो तुमसे पहले के लोगों का हुआ था, जिन्होंने ऐसी हरकतें की थीं। उनका भी अंजाम हलाकत हुआ था जब उन्होंने हमारे रसूल को मारने की कोशिश की। तुम्हारा भी अंजाम हलाकत होगा अगर तुमने हमारे रसूल को मारने की कोशिश की। ज़ेली मज़ामीन देख लेते हैं कि इसके अंदर और जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स क्या हैं। तो शुरू हो रही है सूरत, इसमें आखिरत का हिसाब किताब है। लेकिन कोई चीज़ इंसान को बगावत से, ट्रांसग्रेशन से, अजाब से अगर बचा सकती है तो वो आखिरत के हिसाब किताब का एहसास है। उस पर जो ईमान ले आएगा और उसके मुताबिक अपना अमल दुरुस्त कर लेगा, वो आखिरत में इंशाअल्लाह ताला बच जाएगा। दुनिया में भी अजाब से बचेगा, आखिरत में भी बच जाएगा। तो शुरू ही होती है सूरत आखिरत के हिसाब किताब से। फिर नंबर 2 तख्लीक़ आदम का ज़िक्र हम पढ़ेंगे और इब्लीस की दुश्मनी का ज़िक्र आएगा। फिर नंबर 3 लिबास और ग़िज़ा की नेमतों का हमें ज़िक्र मिलेगा, उस पर कुछ हमें आयात मिलेंगी। तो काफ़ी तफसीली ज़िक्र आएगा लिबास का भी और ग़िज़ा का भी। और ये पता चलेगा कि इब्लीस का हमला लिबास और ग़िज़ा के ज़रिए ही शुरू हुआ था, और आज भी प्राइम टारगेट उसका यही 2 चीज़ें हैं, ग़िज़ा और लिबास। जो इनके बारे में मोहतात हो गया, समझे कि वो 60% तो कम अज़ कम इब्लीस के हमलों से बच ही गया। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स हैं। उसके बाद जो चौथा इसका मज़मून है वो नूह अलैहिस्सलाम से लेकर और मूसा अलैहिस्सलाम तक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 6 अक़वाम का ज़िक्र आएगा, 6 नेशंस का, तारीख़ी तरतीब के एतबार से। और उसमें कई असबाक़ हैं जो कि दिए जाएंगे। जो उसलूब है इसका, जो स्टाइल है, वो इंज़ार, पहले भी हम बात कर चुके। जब कानून हलाकत अक़वाम बयान होगा तो प्यार मोहब्बत की तो बातें कम ही होंगी ना, फिर तो इंज़ार होगा, वार्निंग है इसके अंदर। ये तो इसका मामला हुआ सूरतुल आराफ का। पिछली सूरत से हम इसका रब्त भी देख लेते हैं। इस मज़मून का उसलूब जो हम देख रहे हैं, पिछली सूरत जो हमने देखी सूरतुल अनाम, उसका मज़मून, उसका उसलूब क्या था? दावत का। देखा था ना हमने, उसमें कितनी अल्लाह की नेमतों का ज़िक्र आया था। फलों को देखो, अंगूर को देखो, और तुम अनार को देखो, और मुख्तलिफ़ नेमतें अल्लाह ताला ने वहाँ गिनवाई थी, दिखाई थी, बताई थी हमको। तो उसका उसलूब दावत का था, यानी कुरैश मक्का को दावत दी गई थी सूरतुल अनाम में। सूरतुल आराफ का उसलूब इंज़ार का है, और ख़िताब दोनों का रुख जो है, सूरतुल अनाम, सूरतुल आराफ, दोनों का रुख है कुरैश मक्का की तरफ। सूरतुल अनाम का जो हम देखते हैं इख्तिताम हुआ था, उसमें अल्लाह की 2 शानों का ज़िक्र आया। शदीदुल इक़ाब, उसकी मिसालें कौमों की तबाही की शक्ल में बयान हुई हैं,
غفور و رحیم، ایمان والوں کو اللہ نے کیسے بچا لیا۔ تو سورۃ الاعراف میں اللہ کی یہ دونوں شانیں ہمیں بیک وقت نظر آئیں گی۔ اللہ کا شدید العقاب ہونا کہ اللہ کو نعوذ باللہ کو نرم چارہ نہ سمجھے، اللہ کی شان رحیم کو اللہ تعالیٰ کی کمزوری اور معذوری اور مجبوری نہ سمجھے کہ کوئی کچھ بھی کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ تو معاف ہی کرے گا، نہیں، وہ شدید العقاب ہے۔ کیسے اللہ نے قوموں کو ختم کر دیا، لاکھوں لاکھوں کی قومیں تھیں اور آنن فانن ختم ہو کے رہ گئیں، لیکن غفور اور رحیم ساتھ ہی ساتھ ہے۔ ایمان والوں کو اللہ نے بچایا، تھوڑے ہی کیوں نہ تھے لیکن اللہ کی رحمت نے ان کو سنبھال لیا۔ پھر ہم نے دیکھا سورۃ الانعام میں خلائف الارض کا ذکر آیا تھا نا، ابھی تو کی ہے ہم نے۔ یہاں سورۃ الاعراف شروع ہی خلیفہ کے ذکر سے ہو رہی ہے۔ خلیفۃ الارض، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ہم کو ذکر ملے گا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صورتیں آپس میں بھی بڑی مربوط ہیں، ان کا شروع کا اور آخر کا اگر ہم مضمون دیکھیں تو وہ العود الی البد والا انداز ہوتا ہے، مناسبت ہوتی ہے آغاز اور انجام کے اندر، پوری بہت ہی ویل کنیکٹڈ ہیں صورتیں آپس میں، ان کی آیتیں ایسی رینڈم سلیکشن کوئی نہیں ہے کہ رینڈملی بس یہاں سے وہاں آیات آ گئیں، نہیں، ذرا سا بھی غور ہم کریں تو ہم اس کے مضمون کو سمجھ سکتے اور دیکھ سکتے ہیں۔ تو نہ صرف صورتوں کے آغاز کا اور اختتام کا آپس میں ربط ہے، وہ پورا ایک مضمون بن جاتی ہیں، جیسے کہ دیوار دیکھیں، کتنی بھی دور دیوار چلتی ہے بالآخر جڑ جاتی ہے نا آ کے اپنے آپ سے، ایسے صورت ہوتی ہے، فصیل جو ہوتی ہے، تو وہ فصیل کیا ہوئی جو کہ آپس میں اینڈ میں نہ جڑے، تو جہاں سے جہاں سے دیوار کو شروع کیا جاتا ہے شہر کی، اینڈ میں جا کے وہیں پر اس کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو بالکل صورت کا بھی انداز یہی ہے، شروع اور آخر میں مناسبت۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک صورت کے اختتام اور اگلی صورت کے آغاز کا بھی اپنا ربط ہے، اس کا بھی اپنا کنیکشن ہے۔ اور قرآن کی صورتیں اکثر و بیشتر جوڑے کی شکل میں ہیں، with some exceptions۔ سورۃ الفاتحہ ایکسیپشن، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، وہ یونیک ہے اپنی جگہ۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران جوڑا تھیں کہ نہیں تھیں؟ ایبسلیوٹ جوڑا تھیں، ہے نا، دونوں کا آغاز الف لام میم سے ہوا۔ سورۃ البقرہ میں یہود سے خطاب، سورۃ آل عمران میں نصارہ سے خطاب، سورۃ البقرہ میں شریعت کے احکامات، سورۃ آل عمران میں دعائیں ہی دعائیں، تو یہ ایک جوڑے کی نسبت آتی ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء اور المائدہ، یہ بھی جوڑا ہیں، شریعت کے بہت سے احکامات ہیں جو ان میں آئے ہیں۔ اور یہ دونوں سورۃ النساء شروع کس سے ہوئی تھی؟ یا ایھا الناس۔ سورہ مائدہ کس سے شروع ہوئی؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ تو ہمیں یہ نسبت بہت خوبصورت ملتی ہے۔ تو جوڑا کیا ہوتا ہے؟ کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ دو ڈفرینٹ اینگلز کو ایڈریس کر رہی ہوتی ہیں، ایک ہی مضمون کے دو مختلف پہلوؤں پر وہ روشنی ڈال رہی ہوتی ہیں اور مضمون کو مکمل کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ ہوتی ہے دراصل جوڑے کی اہمیت۔ اسی طرح سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف جوڑا ہے۔ سورۃ الانعام کے بارے میں ہم نے بات کر لی، دونوں میں خطاب قریش مکہ سے ہے۔ سورۃ الانعام میں دراصل کیا ہے؟ دعوت ہے، اور سورۃ الاعراف کے اندر انذار کا پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ یہ تو ہم نے کچھ باتیں کریں سورۃ الاعراف کے بارے میں، چلیں اب اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈرائیں اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی ہو جائے۔ ایک چیز بھی ہم نوٹ کریں گے، وہ یہ ہے کہ جب مقطعات آتے ہیں ساتھ ہی ساتھ کسی نہ کسی فارم، کسی نہ کسی اسلوب میں قرآن کا ذکر ضرور آ جاتا ہے، ایک آدھی ہمیں کوئی استثناء، کوئی ایکسیپشن ملے گا، ورنہ دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ آ گیا نا فوراً۔ تو جہاں بھی مقطعات آئیں گے فوراً اس کے ساتھ ہی قرآن کا ذکر آ جائے گا، یاسین والقرآن الحکیم۔
اچھا، اب مطلب کیا ہے ان کا مقطعات کا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. علماء نے کچھ بحثیں کی ہیں، کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو ہم بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ لوگوں نے مختلف کیا اس کے معنی بیان کیے ہیں. لیکن اس وقت سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو انداز ہے الف لام میم یاسین یا الف لام میم صاد، عربوں میں اس طرح کے طریقے پائے جاتے تھے. وہ اس طریقے سے، اس اسلوب سے، اس کانسیپٹ سے وہ واقف تھے. علماء کہتے ہیں اپنے گھوڑوں اور اپنے جھنڈوں اور تلواروں اور خطبات وغیرہ کے نام اس سے ملتے جلتے رکھا کرتے تھے وہ، یعنی کچھ لیٹرز لے کر جمع کر کے وہ یہ نام رکھ دیا کرتے تھے. ایک اور بھی بات ہمیں پتہ یہ چلتی ہے، یعنی کہ اسی جو نظریہ پیش کیا گیا کہ بھی عربوں کے ہاں اس طرح کا اسلوب پایا جاتا تھا، اس کا پروف اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مشرکوں نے جہاں قرآن پر طرح طرح کے اعتراضات کیے لیکن مقطعات پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا کہ بھئی کیا تم رینڈم الفاظ بول رہے ہوتے ہو، الف لام میم کبھی تم کہتے ہو یاسین، کبھی تم کہتے ہو صاد، کبھی تم کہہ دیتے ہو نون. اس پر انہوں نے کبھی بھی اعتراض نہیں کیا. تو جو مقطعات ہیں وہ ایک سنگل لیٹرز بھی ہیں، ڈبل لیٹرز بھی آتے ہیں، 3 بھی آتے ہیں، 4 بھی آتے ہیں، میکسیمم 5 آتے ہیں، میکسیمم 5. تو سورہ اعراف میں 4 مقطعات ہیں، الف لام میم صاد. سورہ شورا شعراء نہیں، واو والی شورا، اور سورہ مریم. ٹھیک ہے، یہ دراصل 2 صورتیں جو کہ 5 مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. کاف ہا یا عین صاد، یہ سورہ مریم کے آغاز میں آتا ہے. سورۃ الشورى کے اندر 5 مقطعات ہیں لیکن 2 آیتوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں. حامیم آیت، عین سین قاف آیت. تو وہ بھی 5 ہی مقطعات ہیں لیکن وہ 2 آیات میں ڈیوائیڈڈ ہیں. اور ایک اور بھی سبق سکھایا گیا ہم کو مقطعات کے ذریعے سے. سبق یہ سکھایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ اس کا کیا مطلب ہے. ہم کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. اور ہمیں عاجزی سکھا دی گئی کہ اللہ کے علم کو تم پورے کا پورا اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے. تو اس کتاب کے سامنے جھک کر آنا. تم کبھی دعویٰ نہیں کر سکو گے کہ تم نے اللہ کی کتاب کے ایک ایک حرف کو سمجھ لیا. جتنا اللہ سمجھانا چاہے گا اتنا ہی تمہیں سمجھ میں آئے گا. تو اللہ کے علم کے آگے جھک کر آؤ. اللہ کے آگے عالم بن کر مت آنا، قرآن کو سکھانے والے بنا کر مت آنا. اللہ کے آگے عاجزی کے ساتھ آنا، اس کتاب کے آگے عاجزی کے ساتھ آنا. اسی لیے ہم دیکھیں جو لوگ قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں نا وہ جھک کر بیٹھتے ہیں آٹومیٹکلی. اس کا روب ایسا ہے اس کتاب کا، یہ جھکا دیتا ہے انسان کو. بہت کم ہم دیکھیں گے کوئی تلاوت کرنے بیٹھا ہے، سامنے مصحف کھلا ہے اور وہ سیدھا کر کر بیٹھا ہے. آٹومیٹکلی انسان کی گردن، کمر، پیٹھ سب جھک جاتی ہے اس کے آگے. یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا روب ہے. اور کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ سے بڑھ کر وہ عالم ہو سکتا ہے. تو عاجزی کا سبق بھی سکھا دیا اور رسول کی فرما برداری اطاعت کا سبق بھی سکھا دیا گیا. الف لام میم صاد یہ بھی سکھا دیا گیا کہ اے عربو تم بھی یہ الف اور لام اور میم اور صاد تم بھی یہی حروف استعمال کرتے ہو، تم بھی اپنا کلام انہی حروف سے بناتے ہو. اللہ نے بھی اپنے کلام میں انہی حروف کو استعمال کیا، لیکن تم اللہ جیسا کلام نہیں بنا سکتے. نو وے. کتابن ایک کتاب ہے. یہ کتاب سے مراد قرآن. قدیم زمانے سے اللہ کے پیغام کو کتاب ہی کہا گیا. مختلف رسولوں پر جو وحی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ان کو اہل کتاب صفر کہتے ہیں. صفر، سین فا را، سین کے نیچے زیر، صفر. صفر کا مطلب ہی ہے کتاب. تو وحی کو جمع کر کے جب لکھا گیا تو اس کو پھر صفر کہا، یعنی کتاب. بائبل کا بھی ایک مطلب ہے کتاب، یا اسکرپچرز کہتے ہیں. ہم نے سنا ہے نا اسکرپچرز. جو اہل کتاب ہیں یہ پچھلے انبیاء کی وحی کو جنہوں نے لکھا اس کو اسکرپچرز کہتے ہیں. اسکرپچرز کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ لکھی ہوئی چیز، اسکرپٹ، لکھی ہوئی چیز.
تو ابھی بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ کس نے نازل کیا، سب جانتے ہیں کہ اللہ نے نازل کیا اس کتاب کو۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب نازل کی گئی ہے آپ کی طرف۔ تو فوکس اس وقت کرنا کس کے اوپر ہے؟ نازل کرنے والے پر اللہ فوکس نہیں کرانا چاہ رہا۔ کہیں اللہ تعالیٰ اپنے اوپر فوکس کرتا ہے، کہتا ہے انا انزلناہ الیک۔ کبھی یہ بھی آتا ہے نا، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایسا بھی آتا ہے نا۔ تو فوکس کس پر ہے؟ اللہ کی ذات پر بعض دفعہ فوکس ہوتا ہے کہ اس نے نازل کیا، بعض دفعہ فوکس کروانا کس کے اوپر ہوتا ہے؟ جس پر ہی کتاب نازل ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوکس ہے کہ اللہ نے اس کو آپ پر نازل کیا۔ انزل الیک، یہ آپ پر نازل ہوئی ہے کتاب۔ فلا یکن فی صدرک حرج، آپ کے سینے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا کتاب پہ دیکھیں ایک اور کیا کہ جب اللہ کے ہاں یہ لکھا ہوا ہے قرآن، تو کہاں لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے نا، کتاب کی شکل میں ہے۔ کتاب مطلب مکتوب، لکھی ہوئی چیز، لوح محفوظ کے اندر۔ ٹرانزیشنری طور پہ بیچ میں ایک کلام کے طور پہ نازل ہوئی، رائٹ، اور پھر الٹیمیٹلی پیشن گوئی موجود ہے اس کے اندر کہ آج تو یہ کلام ہے اور پھر کل کیا بن جائے گا؟ یہ اللہ کا کلام کتاب کی شکل لے لے گا، جو آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آغاز میں بھی لکھی ہوئی کتاب اور آخر میں بھی یہ کتاب کی شکل میں موجود، بیچ میں یہ کلام کی شکل میں نازل ہوا، اللہ کا کلام نازل ہوا جو کتاب کی شکل میں لکھ لیا گیا۔ تو کتاب کے اندر قرآن کا ماضی بھی ہے کہ کہاں سے اوریجن ہے اس کا، اور قرآن کا مستقبل بھی ہے کہ اوریجنلی کیا تھا قرآن اور الٹیمیٹلی کیا شکل اختیار کرے گا۔ کلام کے طور پر بھی پڑھا جائے گا اور کتاب کے طور پر بھی پڑھا جائے گا۔ قرأت اور کتابہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ریسیٹیشن اینڈ ریڈنگ، تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو کہا کہ اللہ نے اس کو آپ پر نازل کیا۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، حرج، کوئی شک نہ آنے پائے، کوئی تنگی محسوس مت کیجیے۔ خوف کی وجہ سے بھی تنگی محسوس ہوتی ہے انسان کو، اور یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ انسان ہونے کے ناطے انبیاء کو بھی ڈر تو لگتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھیں گے، وہ کہتے تھے نا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، فرعون تو یہ کرے گا، فرعون تو یہ کرے گا۔ تو ریئیکشن سے ڈر لگتا ہے انسان کو۔ حق بتانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی کوئی شیر بہادر بن جائیں گے۔ حق بتاتے بھی ڈرتا ہے انسان، حق لانے بھی لگتا ہے، بعض دفعہ دل دھڑکنے لگتا ہے انسان کا، چہرہ لال بھی ہو جاتا ہے خوف کی وجہ سے، ڈیفینیٹلی ہرا جاتا ہے۔ تبھی اللہ تسلی دے رہا ہے کہ نہیں ڈریں، نکال دیں خوف۔ آپ بس کریں کیا؟ اللہ نے نازل کیوں کی ہے؟ لتنذر بہ، یہ ہے مقصد اس کا، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیں۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ شروع ہی سے ٹون سیٹ ہو گئی ہے اس کی، انذار آ گیا شروع سے، تاکہ آپ وارن کر دیں لوگوں کو، انذار کر دیں، خبردار کر دیں آپ لوگوں کو کہ وہ کیئرفل ہو جائیں۔ تو یہ خالی کانوں میں رس گھولنے کے لیے نازل نہیں ہوا قرآن، تلاوت کے کمپٹیشنز کے لیے نازل نہیں ہوا، سر دھننے کے لیے نازل نہیں ہوا، بس کہ نمازوں میں اور تراویحوں کے اندر سن رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن سن کے رونا بھی خوش قسمتی کی علامت ہے، لیکن صرف ہمیں رلانے نہیں آیا، صرف ہمیں ہنسانے نہیں آیا، صرف کانوں میں رس گھولنے نہیں آیا، ہماری زندگیوں کو درست کرنے آیا ہے کہ غلط راستے چھوڑ دو، غلط کام چھوڑ دو۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی ہو جائے۔ تو بس انذار کیجئے اے نبی، اور آپ تذکیر کیجئے۔ انذار اور تذکیر یہ دو لفظ بڑے اہم ہیں۔ اس مقصد کے لیے قرآن کو پڑھنا چاہیے، ثواب تو آٹومیٹکلی ملے گا۔ مقصد کیا ہے؟ نازل کیوں کیا اللہ نے؟ انذار کے لیے اور تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے۔ بھولنے لگو تو یاد آ جائے، بھٹکنے لگو تو یاد آ جائے تم کو۔ اگر بھٹکتے وقت، بھولتے وقت قرآن یاد نہ آیا تو تم نے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا قرآن سے، تو مقصد ہی نہ سمجھے اس کا۔ یہ قرآن خوانیوں کے لیے نہیں آیا، یہ مردوں کو بخشنے کے لیے نہیں آیا، یہ قبر والوں کے لیے نہیں آیا، یہ زندہ لوگوں کے لیے آیا ہے جو زمین کی پیٹھ پہ رہ رہے ہیں۔ زمین کے پیٹ والوں میں، جو زمین کے پیٹ میں چلے گئے، ان کی فکر کرتے رہتے ہو۔ یاد ہی قرآن کب آتا ہے؟ جب لوگ مر چکے ہوتے ہیں،
اور جو منزل پر پہنچ گیا اس کو کیا ہدایت کی ضرورت ہے؟ جو قبر میں جا کر لیٹ گیا اس کو لیے کیا ریمائنڈر کی ضرورت ہے؟ یہ تو زندہ لوگوں کے لیے آئی ہے نا، تو زندہ کتاب ہے، زندہ لوگوں کے لیے اپنی زندگی کو اس کی روشنی میں گزارنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ چلیں یہیں تک ہم کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو پھر یہاں سے آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔